बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में लंदन प्लान से मुतल्लिक एक अहम ख़बर है, एक सियासी धमाका आप कह सकते हैं। इस ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। मरियम नवाज़ का चैलेंज, ये चैलेंज क्या है, इसकी तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन से बात होगी। लेकिन वो ख़बर जिससे अपने हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, वो ख़बर है ईमान ज़ैनब मज़ारी की। उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के अवाम के लिए बुरी खबर भी है। कुछ और भी ख़बरें आगे चल के अपने ब्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन अवाम के लिए बुरी खबर क्या है, इन मुख्तसर तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें होती हैं, उनका जायज़ा लेके पाकिस्तान में नई पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो मुकर्रर कर दी जाती हैं। बल्कि अब तो हुकूमत ने हफ्तावार कीमतों की बजाय रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करने का फ़ैसला किया है। लेकिन ये डिटर्मिनेशन अब हुकूमत नहीं करेगी। हुकूमत की तरफ से कीमतों के जायज़े का जो अख्तियार है वो आज से ओगरा को दे दिया गया है। और ये फ़ैसला जो हुकूमत ने किया है, इस सिलसिले में अब से कुछ देर पहले जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं अली परवेज़ मलिक और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अतार तारफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमत का तयन होगा, डीज़ल की कीमत का तयन होगा। इंटरनेशनल मार्केट में जो भी रेट्स होंगे उसके मुताबिक ओगरा की वेबसाइट पर जो पाकिस्तान में कीमतें बनती हैं वो शाया की जाएंगी, उनको पब्लिक कर दिया जाएगा। लेकिन चलें, ये तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रेगुलेट करने के हवाले से फ़ैसला किया है। बुरी खबर ये है कि जो जायज़ा बनाया गया है नई कीमतों का, आलमी मार्केट में जो पेट्रोल डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा हुआ है, तो ख़बर ये सामने आई है कि 40 से 10 रुपये का इजाफ़ा होने जा रहा है। 10 रुपये पेट्रोल की कीमत पर इजाफ़े का इम्कान है, रिपोर्ट तैयार करके हुकाम को भेजी गई है। और डीज़ल की कीमत पे 40 रुपये पर लीटर इजाफे का इम्कान है। अब अली परवेज़ मलिक साहब ये कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो डीज़ल के प्राइस हैं वो $110 से बढ़ के $140 हो चुके हैं। लेकिन पेट्रोलियम लेवी का क्या करें? 2022 में जब 331 रुपये पर पेट्रोल बिक रहा था तो पेट्रोलियम लेवी जो है वो 60 रुपये थी। आज आवाम से 80 रुपये जो है वो ली जा रही है, वसूल की जा रही है। तो मैं तो पेट्रोलियम लेवी पे जो इतना इजाफ़ा हुआ है, अपने अखराजात को कम करने के लिए, वफाकी हुकूमत की आमदन को बढ़ाने के लिए, ये मेरी नज़र में ये जुल्म है। मेरे ख़्याल से मैंने पहले भी कहा है कि हुकूमत को अपने आमदन के वसाइल बढ़ाने चाहिए। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं कि ईमान मज़ारी के लिए अच्छी खबर क्या है। पहले तो मुख्तसर सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर कर लें कि उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कुछ रियासत मुखालिफ बयानात देने के इल्ज़ाम पे ट्रायल चला। दोनों को सज़ा होती है 17 साल की, ईमान को, उनके खामन हादी अली चट्ठा को, और मजमूई तौर पे 7 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना होता है। अब सज़ा चैलेंज होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट सज़ा सस्पेंड नहीं करती, मरकज़ी अपीलों पर नोटिस कर देती है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2 हफ्तों की मोहलत देती है, लेकिन हाई कोर्ट में 2 हफ्तों में भी सज़ा सस्पेंड करने की एप्लीकेशन पे फैसला नहीं होता। तो फिर दोबारा से जो लीगल टीम है ईमान और हादी चट्ठा की, वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है। फैसल सिद्दीकी साहब आर्गू करते हैं, भाई हमारी जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कर दे, चाहे ईमान मज़ारी को फांसी पे तख्ते पे लगा दें, लेकिन कोई फैसला तो करें। जस्टिस मुस्तरद तलाली साहब ने भी यही रिमार्क दिया कि फ़ैसला तो होना चाहिए। तो उस रोज़ अदालत ने सरकार को नोटिस किया था, लेकिन जब सरकार को नोटिस करके अगली तारीख दी जा रही थी तो दोनों के वकला फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू होने वाला जो अदालती हफ्ता है उस हफ्ते में हमारा मुकदमा लगा दें, यानी पीर के दिन आने वाला जो मंडे है। अदालत ने उनकी बात मान के 20 जुलाई की तारीख रख ली, क्योंकि फैसल सिद्दीकी साहब ये कह रहे थे कि हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन को वापस कर दिया गया।
اب ناظرین یہ ہوا ہے کہ 20 جولائی کی سماعت سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئندہ ہفتے کی جو کاز لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں ایمان اور ہادی علی چٹھا کا جو مقدمہ ہے اسے 24 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. یعنی 20 کو اگر سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہو جائے تو وہ ایک انفرکچوس عدالتی پروسیڈنگ ہوگی، کیونکہ معاملہ تو ہے تاریخ کا کہ ہائی کورٹ تاریخ نہیں دے رہی. تو ہائی کورٹ کے آئندہ ہفتہ کے کاز لسٹ میں 24 جولائی کی تاریخ آ چکی ہے. رجسٹرار آفس کی جانب سے متعلقہ جو فریقین ہیں انہیں عدالتی سماعت کا جو انٹیمیشن کا جو نوٹس ہے وہ جاری کیا جا چکا ہے، اور جسٹس اعظم خان صاحب ہیں ان کی عدالت میں یہ مقدمہ 24 جولائی کو زیر سماعت آئے گا. تو دیکھتے ہیں. اچھی خبر یہ ہے ایمان اور ہادی کے لیے کہ جو مقدمہ نہیں لگ رہا تھا وہ مقدمہ آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. فیصلہ کیا آتا ہے یہ عدالتی کارروائی اس کے بعد جج صاحب کا فیصلہ ہوگا وکلا کی اسسٹنس کے بعد. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں لندن پلان کی. ایک تو ناظرین لندن پلان وہ ہے جس کا ذکر عمران خان صاحب کرتے رہے کہ میرے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آئی وہ لندن پلان بنا تھا، نواز شریف نے بنایا تھا، اس میں شہباز شریف تھے، اس میں آصف علی زرداری تھے. ریاستی اداروں کے سربراہان کو بھی عمران خان صاحب نے اس لندن پلان میں شامل کیا. دوسرا لندن پلان جو اس وقت کی حکومت جب وہ اپوزیشن میں تھی وہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے لیے عمران خان صاحب نے مقتدر حلقوں کے ساتھ مل کے لندن میں طاہر القادری کے ساتھ، چودھری پرویز الہی کے ساتھ لندن پلان میٹنگ کی، اور وہاں پر نواز شریف کے حکومت کے خاتمے، ان کے خلاف احتجاج دھرنے کرنے کا لندن پلان بنایا گیا تھا. اب یہ جو دو لندن پلان ہیں ان پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے، اس پہ ہم اس ولاگ میں بات نہیں کریں گے. یہ تیسرا لندن پلان ہے لیکن اس کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور یہ تیسرا لندن پلان کیا ہے کہ جب پاکستان کے جو تارکین وطن اوورسیز ہیں لندن میں، برطانیہ میں، وہ حکومتی اداروں کے خلاف، حکومتی اداروں کے سربراہان کے خلاف احتجاج کریں، ہائی کمیشن کے سامنے اور باقی جو متعلقہ احتجاج کی جگہیں ہیں وہاں پر 10 ڈاؤننگ جو اسٹریٹ ہے وہاں پہ احتجاج کریں. اور پھر اس میں جو ایک اور ایلیمنٹ شامل ہوا وہ یہ کہ جو برطانیہ میں بیٹھے جو ولاگرز ہیں ان کی طرف سے اداروں کے خلاف، ان کے سربراہان کے خلاف جو مختلف، بلکہ ہر ولاگ میں جو بات کی گئی، ہرزہ سرائی کی گئی اور بلو دا بیلٹ جا کے باتیں کی گئیں، الزامات لگائے گئے، بلکہ بڑے بڑے دعوے بھی کر دیے گئے. اس پہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان نے برطانیہ کے ساتھ سفارتی رابطہ کیا تھا. اب وہ سفارتی رابطہ کیا تھا؟ دراصل سفارتی شکایت تھی پاکستان کی طرف سے برطانیہ کو کہ آپ کی سرزمین پاکستان میں نفرت، تشدد اور اشتعال پہ اکسانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جس میں وہ احتجاج بھی تھے جو لندن میں اور دیگر مقامات پہ کیے گئے، جس میں وہ سوشل میڈیا بھی تھا جو اداروں کے خلاف، جس میں بلاگز میں، ویڈیوز میں بات کی گئی. اب اس پہ ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو برطانوی حکومت ہے پاکستان کی جو شکایات اس میں کی گئی، یہی کہا گیا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ حکومت جو مطلب برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ متحرک ہوئی ہے اور لارڈ میک ڈونلڈ کی سربراہی میں ایک رپورٹ تیار کروائی گئی، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ برطانیہ کے ہوم آفس نے تیار کروائی جج صاحب سے. اب ان جج صاحب نے جو برطانیہ میں احتجاج کے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے جو لاز ہیں ان کو ریویو کیا، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں بھی احتجاج کا جو رائٹ ہے یا آزادی رائے کا جو حق ہے وہ لامحدود نہیں ہے، بلکہ قانون اس پہ قدغنیں لگاتا ہے. اور برطانیہ کے یہ قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ احتجاج یا آزادی اظہار رائے کے ذریعے نفرت، تشدد، خوف اور لوگوں کو اکسایا جائے. اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ان لاز کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ان حقوق کو لامحدود سمجھتا ہے جس پر قانونی قدغنیں موجود ہیں، ایسے جو خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہیں جو قانون کو جو ہے بالائے طاق رکھتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا مکمل اختیار ہے اور قانون ان پر سختی سے جو ہے وہ نافذ ہوگا. اب یہ رپورٹ مرتب کر کے حکومت کو دے دی گئی ہے.
لیکن اس رپورٹ کی اشاعت سے پہلے جس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، حکومت اس رپورٹ کو شائع کرنے سے پہلے اس کا ریویو کرے گی، اس کا جائزہ لے گی۔ تو یہ جو لندن سے بیٹھ کے یہاں پر پاکستان میں اداروں کو، ادارے کے سربراہان کو، حکومت کو ٹارگٹ کرنا، ان پہ الزامات لگانا، اس حوالے سے پاکستان کی جو کوششیں رہیں کہ برطانیہ کو یہ باور کروایا جائے کہ آپ کی سرزمین پاکستان میں نفرت پھیلانے، اشتعال کے لیے لوگوں کو اکسانے اور تشدد کے لیے استعمال ہو رہی، تو اس پر یہ جا کے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں ہمارے ولاگ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں۔ ایک تو ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں، بلکہ مریم نواز صاحبہ والی خبر بھی رہتی ہے، سردار تنویر الیاس صاحب، وہ اپنے الیکشن کمپین کے سلسلے میں آزاد کشمیر جا رہے تھے، لیکن ان کی گاڑی پہ، ان کے قافلے پہ فائرنگ ہوئی ہے، حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ان کا جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ جاں بحق ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، جس کی نماز جنازہ ابھی 8 نہیں بجے، جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، F8 اسلام آباد میں 8 بجے ادا کیا جائے گا، اور اس معاملے کی انکوائری جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں کہ یہ فائرنگ کا واقعہ کیوں، کیسے، اور فائرنگ کے پیچھے ہے کون، ملزمان کون ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین نون لیگ کی ایک وکٹ نشانے پہ آئی ہے، اور نشانہ لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے MP ہیں کے پی اسمبلی سے عبدالغنی افریدی صاحب، انہوں نے ایک ریفرنس یا ایک شکایت جو ہے وہ اسپیکر کے پی اسمبلی کو دی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نون لیگ کے جو کے پی اسمبلی میں MP ہیں جلال خان، دوہری شہریت کا سوال اٹھاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کی جو کوالیفیکیشن ہے اس پہ کوسچن مارک ہے۔ اب جو عبدالغنی افریدی صاحب کی جلال خان کے خلاف، نون لیگ کے MP کے خلاف جو کمپلینٹ ہے، اس میں جو چیز رپورٹ ہوئی ہے یا جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں انکوائری کرنے کا، تحقیقات کرنے کی بات کی گئی ہے کہ جلال خان کی MPA بننے کی کوالیفیکیشن کے اوپر جو ہے انکوائری کرائی جائے، تحقیقات کروائی جائے، اور اس میں جو الزام ہے کہ یہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے MPA بننے کے لیے، تو اس کے بعد مزید ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے، یعنی انہیں MPA کی سیٹ سے ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں اس سلسلے میں جو معاملات، جو شکایات چلی ہیں، اسپیکر صاحب کیا اس کو الیکشن کمیشن کو ریفر کرتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس ریفرنس میں مواد بھی ہے، کیونکہ جب عبدالغنی افریدی صاحب تحقیقات، انکوائری کی بات کر رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے انہیں مواد خود سے بھی کچھ نہ کچھ دینا ہوگا، اس پر پھر انکوائری ہوگی۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی، ان کے چیلنج کی۔ ناظرین ایک بات جو واضح ہے، اگر ہم چاروں وزراء اعلیٰ کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ فوکس پبلک سروس ڈیلیوری میں مریم نواز صاحبہ نظر آتی ہیں۔ عوامی فیسلٹی کے، سہولت کے، سروس کے، آپ کو آئے دن کوئی نہ کوئی منصوبہ نظر آئے گا، اور صرف وہ منصوبے کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی، آپ کو عملی طور پہ وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ نظر آئیں گے، عوام ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اب ناظرین جیسا کہ دیکھیں کہ جو کینسر ہاسپٹل پنجاب میں بنانے کا جو اعلان کیا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اپنے والد نواز شریف کے نام پہ، وہ مکمل ہو چکا ہے، اور 2 سال کے قلیل عرصے میں اس ہاسپٹل کو جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب مریم نواز صاحبہ نے ایک اور اناؤنسمنٹ کی ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ لاہور شہر میں عالمی معیار کا ایک سپورٹس سٹی قائم کیا جائے گا، اور اس سپورٹس سٹی میں جو کہ 300 ایکڑ اراضی پہ بنے گا، اور اس میں تمام جو سپورٹس کی سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ ابھی اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور اس منصوبے کے حوالے سے فزیکل رپورٹ بنے گی، اور بھی ڈھیر سارا جو پیپر ورک ہے وہ مکمل کیا جائے گا، ٹائم لائن بتائی جائے گی اس میں۔ لیکن چونکہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کر دیا ہے، تو میری یہاں پہ ایک چھوٹی سی ادنا سے رائے ہوگی کہ یہ سپورٹ سٹی ایسے تیار کیا جائے کہ جب یہ نظر آئے ٹی وی پہ، میڈیا پہ اس کی کوریج ہو، تو ایسا لگے کہ شاید کسی جنگل میں، یعنی اتنی وہاں پر شجرکاری ہونی چاہیے اس سپورٹ سٹی کے اندر، سپورٹ سٹی کے اعتراف میں، کہ وہ ہرے بھرے درختوں سے
گھرا ہوا نظر آئے. اس طرح کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم انٹرنیشنل اسٹیڈیمز دیکھتے ہیں, اسپورٹس سٹی دیکھتے ہیں, اس میں بھی اسی طریقے سے شجرکاری کی جائے اور بے تحاشا جو ہے وہ درخت لگائے جائیں, تاکہ اس منصوبے سے جو گرین انرجی ہے, جو انوائرمنٹل ہیزرڈ ہوتے ہیں, اس کا بھی مطلب ان نقصانات کو دور کر کے ایک اچھا ماحول بھی جو ہے وہ پبلک کو اور کھلاڑیوں کو وہاں پہ دیا جائے. تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ولاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.